अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वइज़ और जब, याद करो। वइज़ का मतलब है और जब, याद करो। ये असल में वइज़ का मतलब तो ये नहीं है कि याद करो, लेकिन इसका मतलब होता है और जब। लेकिन अंदर इसके एक लफ्ज़ छुपा हुआ है और वो है उज़कुर, याद करो। तो ये बनी इसराइल को नेमतें याद दिलाई जा रही हैं। बड़ा खूबसूरत लिस्ट है, इंतहाई खूबसूरत लिस्ट है। और ये मेरे ख्याल में 8वीं नेमत है कि जो अल्लाह ताला उनको याद करवा रहा है। वह इज़ इस्तस्क़ा, और जब मांगा। साकी, एक लफ्ज़ सुना होगा, साकी। साकी का मतलब होता है पिलाने वाला। तो उसी से है इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का भी सुने होगी, लेकिन वो इस तरह नहीं लिखा जाता, वो अलिफ और हमजा के साथ लिखा जाता है। इस्तिस्का का मतलब होता है पानी मांगना। इस्तस्का, और जब मांगा तुम लोगों ने पानी, मूसा। मूसा, अच्छा, मूसा ने पानी मांगा पीने के लिए, लिकौमिही, अपनी कौम के वास्ते, अपने कौम के लिए। मूसा पैगंबर हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, आगे हैं, इमाम हैं। वो मांग रहे हैं, अपने कौम के लिए पानी मांग रहे हैं। वाह। फकुलना, तो हमने अर्ज किया, हमने हुक्म दिया। अच्छा, हमने कहा। देखिए, हमने कहा, ये किसने कहा? अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने कहा। हमने, अल्लाह तो एक है। ये ना ना क्यों आता है? ये तब आता है जब अल्लाह ताला किसी चीज को अहमियत देना चाहता है, उसको रिफात देना चाहता है, उसको शान देना चाहता है। तो वहां पर ना ना आता है। कोई बड़ी नेमत हो तो अल्लाह ताला जो है वो खुद को अना की जगह पे नहनो मुखातब करता है। तो फकुलना, तो हमने कहा, इदरिब, मार। इदरिब का मतलब होता है मार। बेआसा का, अपनी असा से। अल हजर, हजर का मतलब होता है पत्थर। ये जो बाजिर बे है ना, असा से पहले बाजिर बे है, इसका मतलब होता है पर या से के साथ। जैसे बिस्मिल्लाह, इसम के साथ, बिस्मी अल, नाम के साथ। तो यहाँ पे है असा के साथ। इस पत्थर को मारे आप। कोई खास असा है और कोई खास पत्थर है जिसको मारने से उससे पानी निकल आया। ये अहम बात है, हम अभी सीखेंगे। फन फजारत, ये फा जबर फा जो शुरू में आता है, इसका मतलब होता है तो। इन फजारत, अगर मैं फा को निकालूंगा तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा इन फजारत। फजर का मतलब होता है फूटना, कोई चीज फूट जाना, जैसे फजर होती है। फजर का मतलब क्या? फूटता है। वहां पे रोशनी फूटती है, अंधेरे को चीर के वहां से रोशनी फूटती है, उसको फजर कहते हैं। तो फन फजारत, तो फूट पड़ी क्या? मिन हो, उससे, उस पत्थर से। इसनता अशरा, इसनता अशरा का मतलब होता है 12। आईना, आयन का मतलब बहुत सारे मतलब है अरबी में। आयन के, आयन का मतलब होता है चश्मा। 12 चश्मे फूट पड़े उससे। आयन के बहुत सारे मानी हैं, अभी हम इंशाल्लाह आगे जाके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आयन के कितने मानी हैं कुरान मजीद में भी। कद आलिमा, ये कद जो है आता है यकीनन के लिए। किसी चीज में जब तहकीक के साथ पता हो, श्योरिटी हो, तो कद आता है। और अगर बहुत तहकीक हो, यानी आप बात को और जोर देना चाहें, तो लकद कर देते हैं इसको, लकद। दोनों का माना होता है जरूर, यकीनन, बेशक, इंडीड। आलिमा, अलिमा का मतलब है जान लिया, यकीनन जान लिया। कुल्लु उनासिन, हर एक लोग ने, हर एक बंदे ने। मशरबहुम, उनका मशरब, मशरब कहते हैं पीने की जगह। हम लोग अगर आप पूछे ना कि सर आप कहाँ से आप पढ़े हुए हैं, सर आप कहाँ से ये आप ये पढ़ाते हैं, तो मैं कहूँ यार मेरा मशरब तो बस ये है। मेरा मशरब यानी जहाँ से मैं पीता हूँ, जहाँ से मैं फैज लेता हूँ, जहाँ से मैं इल्म हासिल करता हूँ, उसको मशरब बोलते हैं हम लोग इल्मी इस्तिलाहात में। और तसव्वुफ की इस्तिलाहात में बहुत ज्यादा चलता है मशरब का लफ्ज। तो मशरब का मतलब होता है जहां से लोग शुर्ब, पानी पीते हैं।
उसको बोलते हैं। तो हर एक ने अपना मशरब जान लिया। 12 कबीले थे और 12 ही चश्मे। तो हर एक ने अपना जान लिया कि मैंने कहाँ से पीना है। उफ, बहुत बड़ी बात है, मैं बताता हूँ आपको। कुलू, खाओ तुम सब, वशरबू, और पियो, मिर रिज्क अल्लाह के रिज्क से, वला तासाओ, और ना फैलाओ, मत फिरो, फिल अर्द, जमीन पर, मुफसिदीन, फसाद करने वालों, फसाद करने वाले न बन के फिरो। मुफसिद कहते हैं फसाद करने वाले को मुफसिद। जैसे एहसान करने वाले को अल्लाह कहते हैं मुहसिन। जैसे इस्लाम कबूल करने वाले को मुस्लिम, उसी तरह है मुफसिद, फसाद करने वाले को कहते हैं। बामुहावरा तर्जुमा जरा सुनिएगा इस आयत करीमा का। आज हम यही आयत करीमा पढ़ेंगे, इसी की तफसीर पढ़ेंगे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, यार क्या शफकत है, क्या शफकत है पैगंबरों के अंदर, क्या अल्लाह पाक ने इनके अंदर क्या मेहरबानी रखी है अल्लाह ताला ने इनके दिलों में। इतना सब्र रखा होता है कि माए माओ के रहम जो है और उन माओ की शफकत, ये कुछ भी नहीं है पैगंबरों के शफकत के मुकाबले में। अब देखो, ऐसी कौम के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा, और हमने क्या कहा, हमने कहा अपनी लाठी तो पत्थर पे मारिए मूसा। सारी सारी करामत और सारी जो जो सारा जादू है और जो सारा फेज है और जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो सारे आपके असा में तो हैं। आपके पास एक लकड़ी है और उस असा में ही सब कुछ है। आपके पास है, आप हमसे मांग रहे हैं, आपके पास है, जरा मारिए इस लाठी को, तो मारिए इस पत्थर पे। तो मारा, उन्होंने मारा, हुक्म फौरन कबूल किया। मारा तो उससे 12 चश्मे फूट पड़े। तमाम लोगों ने अपने पीने की जगह को मालूम कर लिया। अल्लाह ताला के रिज़्क से खाओ और पियो और जमीन में फसाद ना फैलाओ। इस तस्का का लफ्ज याद रखें, आसानी की खातिर बता रहा हूं मैं आपको, आसानी के लिए। एक लफ्ज गुजरा है आपका, वर्ब है नस्ताइन। नस्ताइन जो लफ्ज है ना, इतना बड़ा लफ्ज दिखाई देता है हमें, लेकिन हाँ, असल में वो जो लफ्ज बना है, वो असल में जो ईन है आखिर में, सिर्फ उससे निकला है। ईन यहाँ से निकला है, ईन से। ईन का मतलब होता है, ये जो ईन का लफ्ज है ये निकला हुआ है किससे? आवन से। औन, आपने एक कबीला सुना होगा हमारे यहाँ, आवान। औन का मतलब होता है, या औन नाम भी चलता है, औन। औन का मतलब होता है मददगार। तो आइन का मतलब है मदद, ठीक है। अब ये जो नस्ताइन है ना, ये असल में जो अलिफ सीन ता है शुरू में, या आपको दिखाई दे रहा है नून है, नस्ताइन। ये हम इसको यहां से लेते हैं बाब इस्तिफाल, हम इसको कहते हैं बाब इस्तिफाल। इस्तिफाल जिसमें भी आपको ये लफ्ज नजर आए ना, अलिफ सीन ता या सिर्फ सीन ता नजर आ जाए, आपने फौरन समझ जाना है कि इसमें तलब होगी, तलब, कोई चीज मांगी जा रही होगी। जैसे आप कहते हैं नस्ताइन, तो आप कह रहे हैं हम मदद मांगते हैं। या आप कहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ यार आपने ये पानी इस्तेमाल किया, आप कहते हैं हाँ मैंने इस्तेमाल किया, अमल ले लिया उससे, अमल तलब कर लिया है। इस्तिखदाम भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तिखदाम। इस्तिखदाम का लफ्ज है खिदमत लेना, खिदमत मांगना किसी चीज से। इस तरह आपके उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि इस तरह से चलते हैं, और भी मेरे अभी होंगे तो बहुत सारे इसमें हम पढ़ते रहते हैं। तो बहरहाल आपने याद रखना है कि यार अलिफ सीनता या सीनता या नून सीनता जब आ जाए तो इसमें तलब का माना पाया जाएगा। तो मूसा ने क्या कहा, पानी मांगा अपनी कौम के लिए। अल हजर, हजर आपने हजर अस्वद सुना है, उससे याद रखा करें कि हजर कहते हैं पत्थर को कहते हैं। और फजर, फजर के बारे में अगर आसानी से पढ़ना है तो ये देखो लिखा हुआ है इमाम रागिब। याद रखें, जब भी आपने कुरान मजीद के लफ्जों के बारे में मालूमात लेनी है, कोई भी तफसीर फारिग नहीं है। कोई भी तफसीर में इमाम रागिब का कौल नकल ना हो तो वो लफ्जों की तशरीह नहीं करते। इमाम रागिब अस्फहानी का नाम याद रखें। तो ये क्या करते हैं, ये हमें कुरान मजीद के लफ्जों को समझाते हैं। तो वो कहते हैं अल-फज्र का माना होता है किसी चीज को वसी तौर पर फाड़ने, खुला फाड़ने के बारे में, कि खूब फाड़ा जाए उस चीज को, और शक कर देने को कहते हैं फजर। जैसे कहा फजर अल इंसान सकर, इंसान ने बंद में वासी शिगाफ डाल दिया, पानी का खूब फूट पड़ना, उसको भी फजर कहते हैं।
صبح کی روشنی بھی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودار ہوتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو فجر کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسنتا عشرہ 11 سے 19 تک کے اعداد رہتے ہیں یہ۔ اچھا عینہ کی بات ہو رہی ہے، تو اسنتا عشرہ تو ہوتا ہے 12۔ یہ دیکھو قرآن مجید کا عجیب سا ایک معجزہ ہے کہ یہاں پر نا آپ کو گنتی دکھائی دے گی، ہر طرح کی گنتی ملے گی آپ کو، تو یہ اسنتا عشرہ ہے 12، باقی گنتی بھی آپ کے سامنے آتی جائے گی۔ عینہ کا مطلب ہوتا ہے چشمے۔ چلے جی، مختصر تفسیر سن لیں کہ جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا کے لق و دق بیابان اور ریگستان میں پریشان پھرتے پھرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی موجود نہ تھا، کافی تلاش اور جستجو کے بعد پانی تک رسائی نہ حاصل ہو سکی، تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا۔ دیکھا آپ نے، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ یہی پیغمبروں کا شیوا ہے اور اچھی امتوں کا، کہ وہ اپنے رہبر کو جو ہے آگے کرتی ہے، اپنے امام کے پیچھے ہوتی ہے، امام کو آگے کیا ہوتا ہے۔ یہی سبق ہے نمازوں میں کہ ایک بندے کے پیچھے چلو، وہ تمہیں اللہ سے ملا دے گا۔ وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے وارثین ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ اس لاٹھی کو جو موسیٰ کو بطور معجزہ دی گئی تھی، اس کے بے شمار فوائد تھے۔ قرآن میں ہے کہ اس سے درختوں کے پتے جھاڑنا، اس کے مارنے سے سمندر میں راستہ بن جانا، اژدہا بن کر جادوگروں کے سام بچھو ہڑپ کر جانا، پتھر پر مار کر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے کہہ لو، قبیلے ہی ہم نے سنا ہے، 11 پارٹیاں کہہ لو تو زیادہ اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ 11 پارٹیاں تھیں ان کی جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے، تفرقہ تھا ان کے اندر، ہر ایک نے اپنے گھاٹ سے پانی پیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ خشک جنگل میں ان کو پانی مہیا کیا، جبکہ ظاہری طور پر کوئی سبب اور سہارا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ جو پارٹیاں ہیں نا، پارٹی بازی، یہ ہمارے اوپر جو یعنی جو حکمرانوں کے اوپر ہوتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کو پارٹیز میں، اور اس کے بعد پھر آپ پہ رول کرتے ہیں۔ آپ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آپ نے غیبتیں کرنی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہاری دوسری پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں، ان کو خبریں پہنچاتے ہیں، باقاعدہ سے جاسوس ہوتے ہیں، وہ مخبری کرواتے ہیں باقاعدہ سے، تاکہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں پکے پکے۔ یہ باتیں اب ہمارے ہر بچے کو سمجھنی چاہیے، ہر بچے کو سمجھنی چاہیے۔ وہ پھر پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں، تو وہ کبھی کسی مدعے پر اکٹھی نہیں ہوتی، وہ قومیں، وہ تفرقے میں رہتی ہے۔ ہر ایک اسلام کا نام لیتا ہے لیکن الگ الگ لیتا ہے، ہر ایک اصلاحات چاہتا ہوتا ہے لیکن الگ الگ چاہتا ہوتا ہے، ساتھ نہیں ملتے۔ اس لیے جو ہے وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 12 قبیلے تھے۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے کھانا پینا مہیا کرتا ہے، انسان کا فرض ہے کہ وہ اس سے مانگے اور اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ میں آپ کو یہاں پہ عقیدے کی ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو عقیدے کی بات یہ ہوتا ہے جب آپ پیغمبر سے دور ہوتے ہیں۔ ابھی بہت بڑا، ابھی میں گیا تھا لاہور سے بھی ہو کے آیا ہوں، تو میں سیشن کورٹ بھی گیا، وہاں بھی جا کے میں نے کچھ کیسز کا بھی دیکھا، اور انہوں نے بتایا مجھے، تو میں بھی حیران ہو گیا ان چیزوں کے بارے میں، کہ رسول جو درمیان میں ہوتا ہے نا، رسول کا واسطہ وہ بہت ضروری ہے ایمان کے لیے، یعنی یہ رسول کے واسطے کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ تو ابھی ایسی کچھ چیزیں آ گئی ہیں، ابھی تو میں بتا بھی نہیں سکتا ایسے آن لائن، آپ کو کبھی بالمشافہ باتیں ہوں گی تو پھر کرتے رہیں گے۔ آپ کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسل کو، ہمارے ان کی نگاہ میں پیغمبروں کو بالکل عام انسان بنا دیا جائے گا، بالکل عام انسان، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں بھی گناہگار ترین انسان بنا دیا جائے، اور وہ کر رہے ہیں اس پہ، جس کے لیے پھر اس کے بعد ان کے پاس ایمان ہی نہیں بچتا۔ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں رہتے۔ اس سے مزید کیا بتاؤں آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اب دیکھو، آپ نے دیکھا اوپر کہ کیا ہوا، انسان کا فرض کیا لکھا ہے؟ انسان کا فرض ہے کہ وہ اس سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ نے، وہ لوگوں نے اللہ سے نہیں مانگا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے جو ہے وہ سارا راستہ کھول دیا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، کیا آیت کریمہ کسی کو یاد ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، کیا ہے آگے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، کسی کو پتا ہے؟ آمنہ کہاں گئی ہے؟ یہ ٹیپ لگا کے نہیں چل سر، کیا؟ نہیں پتا۔ ہاں اچھا، ادھر ہی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا۔
ہاں جی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، فَإِنِّي قریب تو سنا ہوگا آپ نے بار بار۔ فَإِنِّي قریب کا مطلب ہے کہ میں جب میرے بندے مجھ سے مانگے تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھ سے مانگتا ہے دعا کرنے والے کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔ ہمیں اصول یہ دیا گیا ہے کہ وہ اذا سألکا، جب یہ لوگ تم سے مانگے اے میرے حبیب، سوال کریں آپ سے، تو ان کو بتا دیجئے گا کہ اللہ سے جو ہے وہ اللہ قریب ہے، بہت قریب ہے آپ کے۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ یہ پیغمبر سے دوری آپ کو ایمان سے دور کر دیتی ہے۔ جو ایمان ہے وہ بذریعہ پیغمبر ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا، صرف یہ بنی اسرائیل کا نہیں، ہمارا بھی ایسا ہی ہے، سب کا ایسا ہی ہے، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کوئی بنتا بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانے اور پکا مانے، اخلاص کے ساتھ مانے، وہ تب بھی مومن مسلمان نہیں بن سکتا، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اس وقت بہت سارے لوگ ہیں، کافی شعراء مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح بڑی اچھی کی ہے، عصر بڑی اچھی کی ہے، مغرب بڑی خوبصورت کرتا ہے، رات بڑی خوبصورت بنائی ہے، یہ ستارے بڑے نجومی ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ نظام کوئی بنانے والا ہے، وہ بنانے والا ہے کوئی نہ کوئی۔ وہ سائنسدان ہوتے ہیں، وہ بھی حیران ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو اپنے عقل کے بلبوتے پہ اس اس خلاصے تک پہنچے، نتیجے تک پہنچے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ بڑا رحیم اور کریم اور خوبصورت ڈیزائنر ہے۔ بڑا وہ اپنے اپنے لحاظ سے سوچتے ہیں، ہر بندہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے۔ وہ جو بندہ جس فیلڈ میں ماہر ہے نا، وہ ماہر بندہ یہ باریکیاں سمجھ جاتا ہے، اور اسی ایک ہی فیلڈ میں جو ہے وہ اللہ کو مان لیتا ہے۔ کسی بھی چیز میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک آنکھ کی تلاش میں چل پڑتے ہیں، آنکھ کو پڑھتے رہتے ہیں، اور اس سے ایک آنکھ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، کوئی بنانے والا ہے، کریٹر از دا گریٹ، اور وہ مان جاتا ہے کہ کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے، تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن اس سے وہ کوئی بندہ بھی مومن مسلمان نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کہ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ماننا، اللہ کو ماننا۔ جیسے قل ہو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آپ فرمائیں گے، وہ آپ پہ ایمان رکھیں گے تو پھر وہ مجھ تک پہنچے گی، میری وحدانیت کا انکار کریں گے تو تب جا کے وہ مومن بنیں گے۔ ورنہ ایسے لا الہ پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ کرتے رہنے سے کوئی بندہ بھی مومن مسلمان نہیں بن سکے گا، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، یہ مجھے یاد آ گئی، ابھی اس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی، کہ ابھی کیا ہو رہا ہے ہماری نسل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، بہت غفور شفقت شفیق ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان نافرمانی کر کے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور عذاب الہی کا نزول اس کے اپنے غلط اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذرا مختصر تفسیر یہ بھی سنیے گا تھوڑی سی، یہ ہے تفسیر خزائن العرفان سے، ہاں نہیں صراط الجنان ہے، ہاں صراط الجنان سے۔ جب میدان تیا یہ نہ لکھا ہے تیا، اور تیہ بھی کہتے ہیں اس کو، میں بنی اسرائیل نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ السلام کی خدمت میں فریاد کی، پانی نہیں پایا انہوں نے تو موسیٰ سے انہوں نے ان کی خدمت میں فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اپنا عصا پتھر پہ مارو، چنانچہ آپ نے عصا مارا تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے 12 گروہوں نے اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ انگلیاں ہیں فیس پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی کہ یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ پتھر سے چشمہ جاری کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عظیم معجزہ تھا، جبکہ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر معجزہ ہے۔ حضرت شیخ عبد المحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا یہ معجزہ کہ وہ پتھر سے پانی روا فرما دیتے اور پتھر سے چشمہ برآمد کرتے، تو ہمارے نبی نے اپنے انگشت ہائے مبارک سے چشمے جاری فرما دیے۔ پتھر تو زمین ہی کی جنس سے ہے، اور اس سے چشمے بہا کرتے ہیں، چشمے آبشاریں بہ رہی ہیں، لیکن اس کے برخلاف گوشت پوش سے پانی کا جاری کرنا چشمہ، یہ حد درجہ کا جو ہے وہ عظیم ہے، اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہ مدارج النبوہ سے انہوں نے اس کو لیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے انہوں نے بتایا ہے کہ پیغمبروں سے ہمیشہ جو امتیں ہیں وہ مانگتی رہی ہیں چیزیں، اور وہ جو ہے ان کی مشکلات کو دور کرتے رہے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں اس پہ، یہ یہاں ذرا صاف لکھا ہوتا ہے، میں یہاں سے پڑھتا ہوں تو مجھے ذرا اچھا لگتا ہے۔ یہ ایک دے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا سنیے گا۔
کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام وفات پا گئے، ان پر قرض تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے قرض خواہوں سے متعلق مدد طلب کی کہ وہ ان کا قرضہ کچھ کم کر دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جو لوگ تھے نا جن کا قرض تھا، ان سے انہوں نے رسول اللہ نے گزارش کی کہ آپ جو ہے قرض تھوڑا کر دیں، معاف کر دیں، وہ بندہ فوت ہو گیا، لیکن انہوں نے کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے کبھی ہمیں اپنا حصہ چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو آپ نے ان سے، یہ جو صحابی تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ہر قسم کی جو کھجوروں کے الگ الگ ڈھیر بناؤ، اپنے جو کھجوریں تمہارے پاس ہے جتنی بھی ہیں وہ اس کے ڈھیر بنا دو، پھر مجھے پیغام دے کر بھیجنا۔ تو حضرت جابر نے ایسا ہی کیا، میں نے ڈھیریاں بنا دی اور بارگاہ رسالت میں پیغام بھیج دیا۔ آپ ان ڈھیریوں کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا ماپ کر لوگوں کو دیتے جاؤ۔ میں نے کھجوریں ماپ کر لوگوں کو دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ سب کا قرضہ اتر گیا اور میری کھجوریں ایسے لگ رہی تھی جیسے ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اچھا اب دیکھیں، یہ انہوں نے صحابی نے مدد مانگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں حضرت صالح بن ابی جعد کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا ایک تھیلا تھا جس سے وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام کے گرد ہلکا ڈال کر کھڑے ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے جس سے ہم وضو کریں اور اسے پی سکیں، صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضور اقدس نے اپنا دست مبارک اس تھیلے پہ رکھ دیا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی چشموں کی طرح جوش مارنے لگا، پھر ہم نے پانی پیا اور وضو بھی کیا۔ حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھا آپ اس وقت کل کتنے آدمی تھے، صحابہ کتنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا، لیکن ہم اس وقت صرف 1,500 لوگ تھے۔ تو 1,500 کے لیے آپ نے جو ہے وہ آپ کے معجزاتی انگلیوں سے پانی آیا اور آپ نے جو ہے وہ ان سب کو سیراب کیا۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ یہ صرف انسانوں نے نہیں پیا، جانوروں نے بھی پیا پانی، اور اس سے کھانے بھی بنائے گئے۔ یہ دیکھا نا، ہاں نیچے لکھا بھی ہوا شاباش کہ انسانوں کے علاوہ حیوانات نے بھی اپنی تکالیف، اچھا یہ حدیث تو اور حدیث کی طرف اشارہ ہے، یہ تو معجزہ ہے، یہ تو ضروری تھا، یہ تو ہوگا ایسی۔ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی پینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آیت کا ترجمہ کیا۔ نیچے لکھتے ہیں کہ وہ چٹان اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے، سیاح اسے جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں۔ چشموں میں یہ مصلحت تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے، خدا نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان پانی پر جھگڑا نہ ہو۔ آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا، میری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی جب میں ان کے پاس گیا تھا، یہ میں نے سارا کوہ طور پہ گیا، واپسی پر میں ریلا لے کے گیا تھا، لوگ لے کے گیا نا، پوری بس لے کے گیا تھا میں، مختلف کنٹریز کے لوگ تھے اس میں۔ تو ہم پہلے وہ طور سینا پہ گئے، کوہ طور دیکھا، اس کے بعد پھر صبح رات وہاں بسر کی، پھر اس کے بعد صبح جب آئے واپس تو فرعون کے حمامات کے نام سے بڑا مشہور ہے وہاں پہ ایک مقام ہے، تو وہاں پہ نہائے بھی اور وہاں پہ ہم نے وہ ریڈ سی بھی دیکھا، سارا جو کچھ بھی ہے وہ۔ اس کے بعد واپسی پر ہم نے جو ہے وہ 12 چشمے دیکھے، وہاں کنویں تھے، اصل میں یہ کنویں ہیں، وہ میری ویڈیو میں نے دکھائی تھی، جو لوگ جن لوگوں نے درس تھا وہ لیا تھا رمضان میں، ان کو پتا ہے، وہ ہم دکھائی تھی میں نے بہت ساری ویڈیوز، اور میرے اس پہ پڑی ہے، میرے چینل پہ ہے، تو وہ ابھی تک ہے، اور اس طرح کے اور بہت بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری جگہ ہو سکتی ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا کہ میدان تیہ میں جب بنو اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس چٹان پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہ چٹان اب بھی جزیرہ نمایاں سینا میں موجود ہے۔ ایک عیسائی محقق ہیں، انہوں نے 19ویں صدی کے وسط میں بائبل کے مقامات مقدسہ کی جغرافیائی تحقیق کے لیے فلسطین کا سفر کیا اور اس چٹان کے متعلق لکھا کہ یہ چٹان 10 اور 15 فٹ کے درمیان واقع ہے اور آگے کی طرف جھکی ہوئی چٹان ہے۔ یہ ایک پتھر پر عصا مارنا اور اس سے پانی کے چشموں کا پھوٹ پڑنا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔
اس پتھر نے زمین کے اندرونی تہوں سے پانی کھینچ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پتھر میں پانی پیدا کر دیا تھا۔ چٹان پر لاٹھی مار کر پانی نکالنا خلاف عادت کام ہے، لیکن جب بہت زیادہ یہ تو بعید نہیں ہے کہ پتھر سے ہی پانی نکلتے ہیں، کیونکہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے اور آلات کے ذریعے زمین کو کھود کر پانی نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے آلات کے بغیر لاٹھی کی ایک ضرب سے 12 چشمے جاری کر دیے، لیکن ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کو جاری کر دیا اور وہاں سے پانی نکالا جہاں عادتاً پانی ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام بخاری کی روایت سنیے گا، وہی بات ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حدیبیہ کے دن آپ صحابہ کرام کو جو ہے وہ رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کا پانی پلایا، اور وہ 1500 کے قریب تھے۔ اس میں احادیث مختلف احادیث آتی ہیں، 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ہم سب کو کفایت کر جاتا۔ اچھا جی، یہ تو حدیبیہ کا مقام تھا۔ قتادہ نے حضرت انس سے 300 صحابہ کے وضو کرنے کی روایت بھی کی ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں مقام زورا کا واقعہ ہے، یہ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے۔ حسن بصری نے حضرت انس سے 70 صحابہ کا وضو کا واقعہ روایت کیا ہے، یہ بھی کسی سفر کا واقعہ ہے۔ حمید نے حضرت انس سے 80 صحابہ کے وضو کرنے کی روایت کیا ہے، یہ مدینہ منورہ میں مسجد کے قریب کسی جگہ کا واقعہ ہے۔ کتنے واقعات ہیں جس کو صحیح بخاری میں روایت کیا ہے کہ آپ کی انگلیوں مبارک سے چشمے پھوٹتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لیکن سارے معجزے رسول اللہ کو دیے گئے ہیں، ہمارے پیغمبر کو اللہ پاک کا احسان ہے ہم پہ کہ ہمیں ان کی امت میں رکھا ہے۔ تفسیر نعیم میں نے بڑی خوبصورت باتیں اس پہ لکھی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں، ذرا میں دیکھتا ہوں کہ کتنی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس آیت کا تعلق پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل پر 8 احسانات کا ذکر ہو چکا ہے، 8 احسانات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب 9 احسان کا ذکر ہے، جو کہ بہت بڑا اور عجیب قسم کا احسان ہے۔ اس لیے خشک جنگل میں جہاں پانی کی امید نہ ہو، پیاسوں کو پانی مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی جگہ سے پانی ملنا جو کہ بالکل خلاف عادت ہو، بہت ہی عجیب احسان ہے۔ دوسری بات، اب تک ان نعمتوں کا ذکر ہوا ہے کہ جس کی بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ اب اس نعمت کا ذکر ہے جس کی بظاہر ناشکری تو نہیں کی، لیکن اس سے ان کی فرقہ بندی اور اختلافات ظاہر ہوئے، کیونکہ وہ سب ایک چشمے میں پانی نہیں پی سکے تھے۔ تیسری بات جو ہمیں ان آیات سے پتہ لگی وہ یہ بہت اچھی باتیں بتا رہے ہیں، سنیں ذرا۔ یہ کہ اب تک کھانا عطا فرمانے کا ذکر ہوا تھا، کھانا منہ و سلوہ، اور کھانا بغیر پانی استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے اب پانی کا ذکر ہوا ہے۔ جیسے کہ کھانا یعنی منہ و سلوہ عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا، ایسے ہی پانی بھی عجیب طریقے سے ان کو دیا گیا، معجزہ تھا، وہ بھی معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چوتھی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اس سے پہلے منہ و سلوہ کا ذکر ہوا، جو ان کے لیے دنیاوی نعمت تھی جس سے ان کا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس پانی کا ذکر ہے جو ان کے لیے دنیاوی نعمت بھی تھی اور دینی بھی، اس سے پیاس بھی بجھتی تھی اور ایمان بھی ملتا تھا۔ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوئی۔ پانچویں بات جو ہم نے سیکھی کہ اس سے پہلے آسمانی نعمتوں کا ذکر ہوا، یعنی ابر کا سایہ کرنا، منہ و سلوہ کا برسنا۔ اب زمینی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پتھر سے پانی وغیرہ کا نکلنا۔ یہ باتیں بڑی نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے ان آیتوں سے، اور یہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت باتیں ہیں، بڑے عجیب باتیں ہیں، کیسے کمپیریزن کرتے ہیں آیات کا، کیسے گر نکال کے سکھاتے ہیں ہمیں۔ تو اب دیکھو نا کہ ہم نے کیا سیکھا، 8 نعمتیں سیکھی، اس میں سے دیکھا کہ وہ کھانے کی نعمتیں تھیں، پانی کی نعمت بھی آ گئی، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا آسمانی نعمتیں تھیں، اب زمین کی نعمتیں بھی آ گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذرا دیکھ کے ہمیں چلنا ہوتا ہے کہ دیکھیں ذرا اور اس میں سے نسبت تلاش کریں۔ اچھا، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں، لمبی تفسیر، چونکہ یہ ساری وہی تفسیریں ہیں۔ میں آپ کو ایک اور جگہ سے دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں سے سارے تفسیر نکالتے ہیں، لیکن میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں اس کا۔ اے بنی اسرائیل، رب کی یہ نعمت بھی یاد کرو کہ جب میدان تی میں تمہارے سائے اور خوراک اور لباس کا انتظام ہو چکا تو موسیٰ نے تمہارے لیے رب سے پانی مانگا، ہم نے جیسے کہ وہاں تم کو غذا ایک غریب طریقے سے عطا فرمائی، ایسے ہی پانی بھی ہم نے عجیب طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ اپنے نعمت کر دی۔
ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریں، انہوں نے ایسا ہی کیا، تب پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، تمہارے 12 قبیلوں میں ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ خوب پہچان لیا اور ہر طرح آرام سے پانی حاصل کیا۔ ہم نے فرمایا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ زمین میں فساد انگیزی سے بچو۔ دیکھا ہم نے اس آیت کے آخر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بس یہ نعمتیں لو، پانی بھی لو۔ لیکن یہ لوگ پانی دیکھو نا، آج بھی جو ہے ان کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں بنی اسرائیل کو، اور یہ اسرائیل کو بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ فساد پھیلاتے رہے، سے دولت کماتے ہیں لیکن خون بہانے کے لیے پوری دنیا میں ان کی وجہ سے سارا قتل و غارت ہو رہی ہے، اور گروہ بندی ہے، اور تفرقہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے ہر ملک میں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن آخر میں حکم دیا ہے کہ زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات۔ پتھر سے پانی نکالنے کا واقعہ کئی دفعہ اور کئی جگہ پر پیش آیا۔ ایک تو یہاں مقام تی میں ہے، دوسرے جبکہ یہ لوگ ایلیم میں پہنچے، ایلیم کا لفظ ہوگا، وہاں بھی ان کو 12 چشمے پانی کے اور 70 درخت کھجور کے عطا ہوئے۔ تیسری بار جبکہ یہ لوگ مقام قادس یا قاوس میں پہنچے تو ہر جگہ اسی پتھر سے پانی نکلا یا علیحدہ علیحدہ پتھروں سے نکلا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں نہ تو فرمایا گیا بنی اسرائیل نے رب سے پانی مانگا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ موسیٰ نے اپنے لیے پانی مانگا، تاکہ 3 باتوں کی طرف اشارہ ہو۔ ایک یہ کہ اے اسرائیلیو، تم نے ہمیشہ موسیٰ کو دکھ دیا مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیا۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی انہوں نے۔ اے اسرائیلیو، تم نے ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا مگر انہوں نے ہمیشہ تمہیں آرام دیا۔ آپ یہ موسیٰ السلام کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا اپنے پیغمبر پہ اس کو نا، اس کی امپلیمنٹیشن کریں کہ اللہ کے رسول نے کتنی دعائیں دی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کی وجہ سے ہم پہ کتنی سہولتیں اتاری ہیں آسمان سے، کتنی سہولتیں۔ تو تم بے وفا ہو اور وہ وفادار ہیں، یہ بات تو آپ نے سمجھ لی۔ دوسری بات، اگر براہ راست تم ہم سے پانی مانگتے تو ہم نہ دیتے کہ تم مستحق عذاب تھے، لیکن موسیٰ کی وساطت اور وسیلے ان کے رحم و کرم سے ہم نے تمہیں پانی پلایا۔ اچھوں کے صدقے بروں پر رحمت ہو جاتی ہے، یہ دوسری چیز سکھائی ہمیں پہلے پارے میں ہی۔ اب تیسری بات، موسیٰ نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا، قوم کے لیے پانی مانگا۔ تو یہ قوت قدسیہ والے کھانے پینے کے چندہ حاجت مند نہیں ہوتے، یعنی موسیٰ اپنے لیے پانی نہیں مانگا، انہوں نے قوم کے لیے پانی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک پانی پلاتا تھا، ان کو اور طاقتیں ملتی ہیں اندر سے، جیسے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ وصال میں بہت روز تک کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی ایسے شروع کیا نا، تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، تم لوگ میری طرح نہیں ہو، تم میں سے کوئی ایک بھی میری طرح نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، ساری سیاستہ میں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال سے بغیر کھائے پیے سو رہے ہیں، نعمتوں میں کہاں ہیں وہ کیا پتا عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، لیکن زندہ ہے، ان کی عمر بھی نہیں بڑھ رہی۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی نے 3 سال تک پانی نہیں پیا۔ اسی طرح موسیٰ بغیر کھائے پیے عرصہ گزار سکتے تھے۔ تمہاری خاطر پانی مانگا، نہ شکریہ ادا کرو، اور نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ۔ کتنی پیاری باتیں سکھائی ہیں کہ ہم نے ان آیت سے سیکھا کیا ہے اصل میں۔ اللہ اکبر، اس سے ان آیت سے کچھ فائدے بھی ہیں، یہ کہ اپنے ساتھ لاٹھی رکھنا سنت ہے۔ اب دیکھو کتنی پیاری بات سکھائی، میرا دھیان بھی نہیں گیا، لیکن دیکھو اپنے ساتھ عصا رکھنا، ہر مشکل میں عصا آپ کے کام دیتا ہے، آپ کو عصا بہت کام آتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ جو عصا ہوتا ہے، ہاں عصا اپنے ساتھ رکھنا وہ سنت ہے۔ ہاں، دیگر انبیاء کرام کا بھی یہی عمل رہا، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی مشہور ہے کہ بعض وقت بائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے مگر لاٹھی نہیں چھوڑتی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، عصا رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ کیا ہے؟ پتلا بید، ہاں یہ کیا ہے؟ پتلا بید، بید رکھنا، پتلا بید ہوگا، بید وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، ڈنڈا جو ہوتا ہے، یا چھوٹی، یہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے ہم نے، سے سنت ادا نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈنڈا ہے
تو وہ ڈنڈا آسان نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے قد کے برابر لاٹھی ہونی چاہیے، یا سینے تک۔ جو ہمارے پاس جب دیتے ہیں نا، خطبہ دیتے ہیں نماز میں اپنا جمعے کے دن، تو ہمارا جو عصا ہوتا ہے وہ سینے تک ہوتا ہے یا قد کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک سنت ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ موسیٰ کی لاٹھی قد کے برابر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک تک تھی، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی لاٹھی کے سینے تک پتہ نہیں سر مٹ گیا یہاں سے، اچھا جی، چلے کوئی نہیں، کھا رہے۔ آپ اس سے استنجا کے لیے جو ہے وہ جو ڈیلے ہوتے تھے وہ بھی توڑتے تھے۔ جنگل میں نماز پڑھنے کا وقت سامنے گاڑ کر اس کو ستھرا بناتے تھے، اور بھی بہت سارے کام لیتے تھے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ استسقاء یعنی رب سے پانی مانگنا، یہ بھی کیا ہے، سنت ہے۔ تو دوسرا فائدہ کیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے سلام، عصا کی بات چلی ہے۔ اب دوسری بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ استسقاء کی ہے، کہ رب تعالیٰ سے پانی مانگنا سنت انبیاء ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو فقط دعا ہی فرمائی، اور کبھی اس کے لیے نماز استسقاء بھی پڑھی۔ اب بھی ہر طرح جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بارش کی دعا کرنی ہو تو اولاً توبہ کریں، پھر صدقہ خیرات کریں، اگر روزہ بھی رکھیں تو بہتر ہے، پھر معمولی لباس پہن کر عاجزی کرتے ہوئے عیدگاہ وغیرہ میں جائیں، جانور اور کمزور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، کفار و مشرکین کو ہرگز ہمراہ نہ لیں، پھر وہاں نماز استسقاء ادا کریں اور دعا کریں، 3 روز تک یہ عمل کریں۔ بارش کے لیے یہ دعا بہت ہی نافع ہے، یہ دعا لکھا ہے۔ اچھا، آج کل جو نماز استسقاء آپ سنتے ہیں، وہ پہلے وہ موسم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز استسقاء کرتے ہیں۔ ہمیں اصل میں جو بالکل آثار ہی نہ ہو بادلوں کے، بارش کے، کوئی گوگل بھی آپ کو بتایا کہ اگلے ہفتے تک بارش نہیں ہے، تب جو ہے آپ نے اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے بارش کی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو غیب سے جو ہے آپ کے لیے بارش برسائے گا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے، اب تو کرتے کوئی نہیں ایمان کے ساتھ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ حضور کے معجزات اس سے بالا تر ہیں۔ موسیٰ نے تو پتھر سے 12 چشمے نکالے، مگر حضور نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ یہ ہم نے ابھی تفصیل سے پڑھا ہے اس کو۔ آپ نے وہ بھی دیکھا کہ کسی بوڑھی عورت کے مشکیزے سے کسی کے برتن سے 100 آدمیوں کو پانی پلا دیا، مگر اس میں سے ایک قطرہ کم نہ ہوا۔ دیکھو مشکاۃ شریف میں ہے یہ واقعہ۔ پھر میرے آقا نے تو دودھ کی نہریں بھی جاری فرمائی ہیں، کہ ہجرت کے سفر میں معبد کی خشک بکری کے تھن کو ہاتھ مبارک لگایا، جس سے تھن دودھ سے بھر گئے، اور اس قدر دودھ نکلا کہ ساتھیوں نے پیا، معبد کے گھر والوں نے پیا، تمام گھر کے برتن بھر گئے۔ پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلنا بے شک بڑا معجزہ ہے، مگر دودھ کی 2 نہریں خشک بکری کے تھنوں سے جاری ہونا بہت بڑا معجزہ ہے۔ عیسیٰ نے دعا فرما کر آسمان سے غیبی کھانے سے بھرا ہوا منگوایا، مگر میرے شہنشاہ نے حضرت جابر کے گھر 4 سیر جو کے آٹے اور تھوڑے سے گوشت سے سارے لشکر والوں اور مدینہ والوں کو سیر فرما دیا۔ گوشت کی بوٹیاں، شوربے کا مسالہ، آٹا وغیرہ تمام چیزیں جنت سے منگا کر حضرت جابر کی ہانڈی سے نکال کر سب کو کھلا دی۔ موسیٰ نے پتھر سے پانی نکالا، بے شک بڑا معجزہ ہے، مگر میرے شہنشاہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک بار دعا فرمائی بارش کے لیے، ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے کہ پانی برسنے لگا، اور نماز جمعہ پڑھتے پڑھتے مدینہ پاک کی گلیاں کچو سب بہنے لگ گئی۔ دوسرے جمعے کو اس ممبر پر کھڑے ہو کر جو انگشت پاک کا اشارہ فرمایا تو بادل پھٹ گئے، اور جہاں کا حکم فرمایا تھا وہاں جا کر برسا۔ معلوم ہوا کہ موجودہ انبیاء کرام کے حکومت زمین اور زمینی چیزوں پر ہے، مگر سید الانبیاء کی سلطنت زمین آسمان بلکہ دونوں جہاں میں ہے۔ اس کے لیے ہماری کتاب سلطنت مصطفیٰ پڑھیے گا، ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 8واں فائدہ بھی ہے کہ فساد سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ نعمتیں تو کھاؤ پیو مگر فساد نہ پھیلانا، ورنہ سلب ہو جائیں گی ساری چیزیں۔ یہ تفسیر نعیمی تھا۔ یہ ذرا یہ دیکھیے تفسیر روح البیان والے کیا کہتے ہیں۔ 12 چشمے جو ہے وہ کیوں کر آئے؟ چونکہ ان 12 قبیلوں کی اپنی اپنی جماعت تھی، ایک دوسرے پر فوقیت رکھنے کا شوق رکھتے تھے، اس لیے ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے میں عقد نکاح نہ کر سکتا تھا۔ محض طبی فاخرانہ عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ نہر تیار کر دی، تاکہ خود بھی پئیں اور جانوروں کو بھی پلائیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں نہ جھگڑیں،
اور پتھر کے ہر ایک گوشے کے 3 راہوں سے ایک ایک چشمہ بہتا ہوا نہروں کی شکل بن کر ہر قبیلے کے پاس پہنچتا، اور وہ 6,000 افراد تھے، اور لشکر 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ جو پانی ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ یعنی وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے، جب انہوں نے سوال کیا کہ میں کیا کروں اپنی والدہ کے لیے جو فوت ہو چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا پانی کا صدقہ کرو، پانی کا، چونکہ پانی بہت ضروری ہے۔ تو پانی کا صدقہ جو ہے سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے۔ اور رسولوں نے، تمام رسولوں نے دکھایا ہے کہ پانی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ پانی سب سے بڑی نعمت ہے اس زمین پہ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ وہ حضرت زبیدہ خاتون کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا، انہوں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب بڑا ہی بھیانک تھا، لیکن اس کی جو تعبیر نکلی وہ بڑی شاندار نکلی، وہ بھی صدقہ جاریہ تھا، اور انتہائی اللہ تعالیٰ نے شاید زبیدہ خاتون کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بڑی ہی نیک خاتون تھی اور اس کا عقیدہ بڑا زبردست تھا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا ایک دفعہ کہ انسان، جانور، پرندے سب اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، زبیدہ خاتون کے ساتھ سارے اس پہ جھپٹ پڑے ہیں اور سارے اسے نوچ رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ وہ گھبرا گئی، بہت زیادہ۔ پھر انہوں نے علماء کرام سے پوچھا کہ کیا ہے اس کا، پھر انہوں نے بتایا کہ اصل میں آپ کو، آپ سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، پرندوں کو بھی، جانوروں کو، سب کو فائدہ پہنچے گا، آپ کی ذات سے پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ انہوں نے پھر عراق سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ تک و حرمین تک جو ہے وہ پانی کی نہر کھودوا دی، میٹھا پانی جو ہے وہ یہاں سے وہاں تک لے گئی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ عراق سے اگر کوئی نہر جا رہی ہے میٹھے پانی کی، سمندر کا پانی نہیں، میٹھا پانی اگر جا رہا ہے، تو وہ جن جن راستوں سے جا رہا ہے کیا کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہوگا، اور زبیدہ خاتون کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک گلاس پانی کسی کو پلاؤ تو غلام جو ہے نا، غلام جو ہے وہ غلام، تو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ واہ واہ، زبیدہ خاتون بہت ان کی زندگی پڑھنے والی ہے، کوئی کتاب ملے نا زبیدہ خاتون کو ضرور پڑھیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ بغیر پتھر کے بھی پانی عطا کر دے، اور کیا دیا ہے، رسول اللہ کو دیا نہیں، آسمان سے پانی برسا دیا۔ عصا کی ضرورت کے بغیر نہریں جاری فرما دی۔ وہ حاتم اسم ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر قادر ہے تو میرا جو رزق ہے میرے منہ میں کیوں نہیں دیتا، مجھے کمانے کا کیوں کہتا ہے کہ تو القاسب حبیب اللہ اور جا کے کماؤ کماؤ، مجھے کمانے کا کیوں کہتا ہے، اللہ اگر قادر ہے تو میرے منہ میں رزق دے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 سال میں ایسے ہی اللہ پاک نے میرا رزق میرے منہ میں ہی دیا۔ ان کا اشارہ تھا دودھ کی طرف تھا، کہ بچہ جب بالکل کمزور ہوتا ہے اس کا رزق اس کے منہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اس پہ قادر ہے، بالکل قادر ہے۔ تو بڑی خوبصورت مثال دی تھی انہوں نے۔ یہاں بھی یہ سوال بنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ پتھر کے بھی پانی دے سکتا تھا نا، عصا کی ضرورت کے بغیر بھی نہریں جاری فرما سکتا تھا، تو عصا کے ذریعے پانی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے جواب یہ دیا کہ اس کی حکمت بالغہ ہے۔ حکمت بالغہ کا مطلب ہے کہ بہت اعلیٰ حکمت ہے، کہ مسببات، جو مسبب ہوتے ہیں، مسببات، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے نا، اس کو متعلق کر دیا ہے، اسباب کے ساتھ کر دیا، تاکہ بندے اپنی مراد کو اسباب سے حاصل کریں، پھر ان اسباب کے ذریعے سے ان کے لیے ثواب مرتب ہو، اور آخرت میں سزا اور جزا مقرر ہو۔ دیکھا آپ نے، آپ محنت کریں گے، میں مشقت کریں گے، بچوں کے لیے حلال رزق تلاش کریں گے، قدم اٹھائیں گے اس کے لیے، ان سب میں جو ہے آپ کے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ منکر معجزہ کی تردید، جو شخص اس جیسے معجزہ کا منکر ہے اور اپنی جہالت اور قلب و تدبر کا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کریمہ سے یہ بات بعید سمجھی، کیونکہ جب پتھر سے یہ بات ممکن مانتا ہے تو پھر بال کاٹنا اور لوہے کو کھینچ سکتا ہے، تو کون سی شے مانے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں زمین میں سے پانی نکالنے کی قدرت پیدا کر دے، یا ہوا کو اطراف سے کھینچ لائے جس میں تدبر کی قدرت ہے، ہاں؟ اس کے سبب سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پانی ہوا سے۔ تو یہ سارے اسباب ہیں، اصل میں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، باپ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ بھی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اور یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، اس میں آپ کو اسباب کو لے کے چلنا ہوگا۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بلڈنگ سے چھلانگ لگائیں
اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک لے، تو مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ گریوٹی ہے زمین میں اور یہ آپ کو کھینچے گی، زمین کھینچیں گی، اور جب آپ زمین پہ آئیں گے ایک خاص فاصلے سے تو آپ جو ہے وہ آپ کا بدن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو یہ ایک نظام ہے، یہ سب کے لیے برابر ہے، کافر مسلمان سب کے لیے برابر ہے، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ لیکن یہ اس کا ہوگا، ایسے ہی ہوگا، آپ زہر کھائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ بچا لے گا، تو یہ ایسے نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس کا اثر آپ کو آئے گا۔ یہ 24 گھنٹے ہیں دن اور رات کے، یہ کافر مسلمان سب کے لیے برابر ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس میں سے جو ہے برکت پیدا کرنی ہے اپنے لیے، ٹائم مینجمنٹ آپ نے کرنی ہے لازمی۔ اسی طرح جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے رہنے سے، آگ میں کودنے سے، یہ جو بے وقوف لگے رہتے ہیں اللہ کی جو ہے نا وہ قدرتوں کو چیلنج کرتے رہتے ہیں پاگل، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو بعض لوگ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی طرف ایسے اشارے کرتے رہتے ہیں۔ میں سن رہا تھا وہ انجینئر صاحب کہہ رہے تھے جی وہ یہ اولیاء اللہ اگر اتنے ہی زیادہ جو ہیں وہ طاقتور ہیں اور ان کی دعا میں اتنی ہی طاقت ہے، تو یہ جو یوٹیوب پہ رسول اللہ کی گستاخیاں پڑی ہیں، وہ فلم آئی تھی، تو یہ کیوں نہیں ہٹا دیتے؟ اتنے یہ جو ہے نا یہ اتنے طاقتور ہے تو کیوں نہیں ہٹاتے؟ یہ بے وقوفانہ بچگانہ سوالات ہیں اس طرح کے۔ اللہ تعالیٰ خود نہیں دیکھ رہا کہ اس کے رسول کی بے ادبی ہو رہی ہے اور گستاخی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان لے رہا ہے یار۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اس بات پہ کہ زمین کو، ساری زمین کو پلٹا دے، ساری زمین کو پلٹا دے، ہمارے اوپر چاند سورج گرا دے، ہمارے اوپر ستارے گرا دے، ہمارے اوپر جن لوگوں نے اس کے محبوب کی بے ادبی گستاخی کی ہے۔ لیکن اس میں ہمارا امتحان ہے، ہمارا امتحان چھپا ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو اس سے مضبوط کرتا ہے۔ ہم دیکھو ساری امت تفرقے میں پڑی ہے، لیکن رسول اللہ کی گستاخی جب آتی ہے تو ہم سارے متحد ہو جاتے ہیں، سارے متحد ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں بھلا دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں۔ ختم نبوت پہ جب بھی کبھی بات آئی، یہ سارے مقدمے فکر اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں سارے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو آئے خود اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہٹا رہا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ فلاں مزار جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، وہ ولی جو ہے وہ سویا رہ گیا، وہ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مزار جو ہے وہ قبر اس کی منہدم کر دی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کتنی دفعہ منہدم ہوا ہے، خانہ کعبہ کتنی دفعہ منہدم ہوا ہے، رسول اللہ مبارک کی قبر تک یہودی پہنچ گئے تھے، وہ اللہ پاک نہیں کر سکتا تھا، ان کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے، یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، یہ ساری برکتیں ہمیں دینا چاہتا ہے، اسی میں اس کی حکمت ہے کہ ہم کریں یہ سارے کام، ہم اس کے لیے لڑیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس شہر پہ حملہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا ہے ہمیں جہاد کا، انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ تو تمہارا رسول، تمہارا اللہ چلا جائے اور آپ دونوں لڑو، جب شہر فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلائیں، ہم پھر آ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دینا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم لوگ جاؤ، تو نعمتیں چھن جاتی ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کرتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا۔ خانہ کعبہ کو نہیں بچایا، خود ہی بچایا، ابابیل بیچ کے ہٹایا، لیکن اس کے بعد بھی کتنی دفعہ خانہ کعبہ کو ڈھایا گیا ہے۔ یزید نے پتھر نہیں برسایا خانہ کعبہ پہ، اور وہ حجاج نے نہیں کیا، اس سے پہلے کتنے نے کیا ہے، ساری کتنی دفعہ ہوا ہے۔ ابھی ابھی بھی کبھی جب حملے ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر بھی مسلمانوں پہ حملے ہوتے رہے ہیں، تو وہاں کیا کیا نہیں ہوتا، وہاں پوری وہاں جنگ ہوتی ہے باقاعدہ سے، حرم شریف کے اندر باقاعدہ سے کتنا کرنٹ چھوڑا تھا انہوں نے، جب وہ جو بندوں کو ہلاک کرنا تھا تو پانی چھوڑ دیا انہوں نے، اور پانی میں جو ہے وہ کرنٹ چھوڑ دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہاں چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب کی دنیا ہے، اس سے بے ادبی سے بچیں اور کبھی بے ادبی نہ کریں اس حوالے سے۔ اور دوا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری ایسے اللہ پاک نہیں اتارتا زمین پہ کہ اس کے ساتھ دوا نہ اتارے، تو کوئی شخص بھی ایسا نہ ہو۔ دیکھو یاد رکھو رسول اللہ کی سنت ہے علاج کرنا، خود رسول اللہ بیمار ہوئے ہیں اور آپ نے علاج فرمایا ہے، علاج کرنا سنت رسول ہے۔ تو دوا سے ہم لوگ ضرور جو ہے مدد مانگیں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیب ہے، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ پاک نے بنایا ہی ان کو اسی لیے ہے، اللہ پاک نے علم دیا ہے، نور دیا ہے ان کو، وہ چیزوں سے اس کے عرق نکال نکال کے ہمیں، نکال کے خزانے نکال کے ہمیں دیتے ہیں وہ لوگ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم جو ہے وہ، یہ اسباب کی دنیا، اللہ تعالیٰ نے شفا بھیجی ہوتی ہے لیکن کسی چیز میں بھیجی ہوتی ہے، اور ایک چیز میں مختلف چیزیں بھیجی ہوئی ہیں، یعنی ایک ہی چیز ہے، کبھی اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہو جاتی ہے، کبھی خشک ہے، کبھی تر ہے، حیران ہو جائیں گے آپ۔ ایک ہی چیز ہے، اس کو مختلف انداز سے استعمال کریں گے۔ شہد ہے، شہد شفا ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرما دیا، لیکن اس سے شفا لینے کا طریقہ ہے باقاعدہ سے، وہ آپ کو طبیب بتائے گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا رزق پہنچا دے گا، اللہ پاک مجھے ٹھیک کرنا چاہے گا تو ہو جاؤں گا،
اللہ پاک مجھے یہ کورونا سے بچائے گا تو بچا لے گا مجھے، ایسے ہی مجھے ڈینگی سے بچانا چاہے تو بچا لے گا مجھے، ایسا نہیں کرنا. ہم نے اسباب تلاش کرنے ہیں، پرہیز کرنا ہے. رسول اللہ نے علاج بھی کیا، پرہیز بھی کیا، یاد رکھیں، اور پرہیز کروایا بھی، شدت سے کروایا. حضرت علی شیر خدا کی آنکھ تھی نا وہ خراب تھی، اس میں آ گیا تھا کوئی آنکھوں کا آشوب چشم کا. تو آپ نے کیا فرمایا، علی کیا کھجور کھا رہے ہو، تمہیں آشوب چشم ہے، کھجور کیوں کھا رہے ہو، گرم ہوتی ہے. تو وہ دیکھا منع کر دیا اس سے. اس کا مطلب ہے کہ پرہیز بھی کرنا ہے ہمیں، علاج بھی کرنا ہے ہم نے. یہ سب سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اس میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جیسے ایک شخص کہے کہ مجھے اللہ پاک مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے، اور وہ شادی نہیں کرتا، اولاد کہاں سے دے دے؟ تو شادی کرنا پڑے گا، پورا پروسیس ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتیں برساتا ہے آپ پہ، تو وہ ساری اسباب کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ پاک نے ہر چیز کے لیے جو ہے نا اس کے وہ مسبب الاسباب ہے. دیکھو مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ وہ اسباب مہیا کر دے گا آپ کو. ایک چھوٹا بچہ ہے جو کمزور سے کمزور ہے بالکل، وہ اپنا کھانا کیا تو ہل بھی نہیں سکتا اپنی جگہ سے، تو اللہ پاک نے اس کے ماں کے دل میں محبت ڈال دی ہے، اس کے لیے شفقت ڈال دی ہے. تو چاہے ماں وہ جانور ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، انسان کوئی بھی ہے، وہ ماں اس شفقت والی ہوتی ہے، اور بچوں کو پلاتی ہے، کھلاتی ہے، سینے سے لگا کے رکھتی ہے، ٹھنڈ سے بچاتی ہے، گرمی سے بچاتی ہے. تو یہ ہے اللہ پاک نے سبب پیدا کر دیا ہے، اور وہ سبب جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارا نظام کائنات چلا رہا ہے. اور بعد میں جب وہ دینا چاہے گا تو وہ ہمیں بغیر اسباب کے دے گا، اور دیتا بھی ہے، لوگوں کو دیتا بھی ہے جس کو وہ چاہتا ہے. کوئی بعید نہیں ہے اس سے. چلیے جی، اتنا کافی ہے آج کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ باقی ان شاء اللہ کل پھر پڑھیں گے، اور بلکہ اگلی آیت پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اتنا کافی ہے. آگے بھی کچھ باتیں تھیں لیکن ہم اس کو چھوڑ کے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی آیت پڑھیں گے. جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کھانا مانگا اس کے بعد، اور پھر وہ انقلاب آ گیا زمین پہ اس کے بعد، یہ اس آیت کے بعد، تو ہم وہ پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل. سلامت رہیں احباب. کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، کوئی بات اچھی سی بات ذہن میں کوئی آئی ہو، کوئی نقطہ ذہن میں آیا ہو آپ کے، تو وہ شیئر ضرور کیا کریں. سبق کے دوران کوئی ذہن میں کوئی آتے ہیں نا، آپ کے خیالات آتے ہیں، آپ کو کوئی اچھی بات یاد آتی ہے، تو وہ ضرور شیئر کیا کریں. ہم تو متلاشی ہوتے ہیں کہ کہیں سے کچھ ملے، ہر طرح سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں آیا کرے نا. انسان یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، علم دیتا ہے، فراست دیتا ہے، حکمت دیتا ہے انسان کو. تو ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کے دماغ پہ اتریں گی، دل پہ اتریں گی. تو آیتیں پڑھتے پڑھتے میں باتیں کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں اترتی ہے، وہ شیئر کیا کریں. جب آپ شیئر کریں گے نا تو وہ آپ کو یاد رہ جائے گی وہ چیز، اور آپ کی عادت بن جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ مزید آپ کو عطا کرے گا، مزید عطا کرے گا. تو کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں احباب؟ ماہپارہ ٹھیک ہو گیا؟ آمنہ صحیح ہے جی؟ جی سر، الحمدللہ. الحمد للہ جی. جی سر وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ فائدے کیا ہیں اور ہم نے سیکھا کیا ہے، اس سے جو سمری آ جاتی ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے. ہاں وہ یہ پھر واقعی ہے. پوائنٹس ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. وہ واقعی بڑا زبردست ہے، وہ تفسیر نعیمی میں ہے وہ. اور یہ بہت ضروری جی ہے، ہم سر. کو خود بھی ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ سوچنا چاہیے. میں اصل میں جب میں پڑھا رہا ہوں میرے ذہن میں چیزیں بہت ساری آتی ہیں نا، تو وہ آپ کے ذہن جی میں بھی آنی چاہیے ایسی چیزیں. اور اگر اس کو ہم جمع کر کے رکھیں گے تو پھر وہ ہمیں ایک جگہ پہ خلاصہ مل جایا کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ میں تو خلاصے بناتا رہا ہوں مسلسل ایسے آیا تو کہ نا، اور تفسیر لکھتا رہا ہوں تفسیر جمع کر کے بھی. لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ کے ذریعے کسی کو ہدایت ملے نا، تو وہ ایسے آپ بیٹھے ہوں گے ممبر پہ تو آپ کو چیزیں اترتی ہیں یہاں پہ، اور آپ کو چیزیں یاد آتی ہیں، اور پھر وہ آپ بیان کرتے ہوتے ہیں. تو وہ ضرور جو ہے نا جی سر. ضرور لکھا کریں اپنے پاس، تاکہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں. چلیں جی، بہت شکریہ. آسمان آنٹی بھی آج آئی ہیں تو ان کی مہربانی. اور جی باقی رہیے خیریت سے ہیں؟ جی جی شکر الحمدللہ. بہت شکریہ. چلیں چلیں، سلامت رہیں، آیا کریں. منیبا آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر رب تعالیٰ کا احسان ہے. دیکھیں اب آپ آمنہ مہپارہ دیکھ لو یار. منیبا پچھلے 2 ہفتے سے 2.5 ہفتے سے ناراض ہے ہم سے، لیکن اس کے باوجود آتی ہے مسلسل، اور مسلسل. نہیں سر، نہیں سر، میری طبیعت بہت خراب تھی، مجھے چیسٹ انفیکشن ہوا تھا، میں بات نہیں کر سکتی تھی. اب اچھا میری تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی ہے. یہ مجھے انہوں نے اسٹیرائڈ دیے تھے نا، اچھا تو اچھا. اس میں بات میرا سانس بہت، مجھے آسما ہے نا، تو وہ سم ٹائم چیسٹ بہت خراب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے زام بھی بیمار تھے بہت زیادہ، اللہ پاک نے ان کو بھی شفا دی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے سر. یہ بیماریاں آپ کے گناہوں آتی کو ہی ہے. ہاں جی بالکل. کرتی ہیں. یہ بالکل. تو میں یہ تو جب بھی بیمار ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں چلے میرے واہ، گناہ صاف ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت پیاری بات ہے. بہت، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے.
ہم قریب ہو جاتے ہیں، بس بیماری سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے مزید قریب ہو جاتے ہیں. یہ بہت بالکل. اچھی اس کی نعمت ہے، اس کا احسان. چلے تو اب اس لیے میں خفا نہیں ہوئی ہوں سر اچھا آپ سے. ہاں چلے اچھا. یہ ہماری میں بھی ڈر گیا تھا، پچھلے ہفتے میں نے کہنا تھا لیکن مجھے پھر بھول گیا آپ کو میسج کرنا. چلے شکر. نہیں نہیں ناراض نہیں ہے آپ سے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، ٹھیک ہے. میری باتیں آپ نے بس نہیں ایسے. نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. چلے ہاں جی، بہت شکریہ. اب آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام.